हुकूमत अड़ गई, ऑपोजिशन डट गई। हुकूमत ने ऑपोजिशन के तमाम टीओआर्स मुस्तरद करते हुए उन्हें असर नौ तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर एतजाज अहसन कहते हैं, हमारे टीओआर्स के बगैर पैनामा पर तहकीकात नहीं हो सकती। हमने वज़ीर आज़म का नाम इंक्वायरी से निकालने की हामी नहीं भरी। और बुनियादी सेहत की नाकाफी सहूलियात। पाकिस्तान में 1000 में से तकरीबन 86 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से कबल जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। हर 1 लाख पाकिस्तानी खवातीन में से 270 से जायद दौरान ज़चगी और हमल जिंदा नहीं बच पाती। जनूब एशियाई खित्ते में मां और बच्चों की सेहत के हवाले से पाकिस्तान के इशारे खराब तरीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। पार्लिमानी कमेटी बराए पैनामा टीओआर का आज तीसरा इजलास और उसका हासिल कलाम नाज़रीन डेडलॉक। ये वही डेडलॉक है नाज़रीन जो कि अप्रैल के पहले हफ्ते से, यानी जब से पैनामा मामले ने सर उठाया है, मुख्तलिफ अशकाल में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मौजूद रहा है। और इसी डेडलॉक को दूर करने के लिए अब से चंद रोज़ कबल यह तय हुआ था कि 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसका काम होगा मुशावरत करे और नतीजतन डेडलॉक से छुटकारा हासिल करे। लेकिन आज जब ये तीसरा इजलास मुशावरती ख़त्म हुआ तो हमें अपोजिशन रहनुमा ये कहते नज़र आए कि आज 1 इंच बात आगे नहीं बढ़ी। इस सूरत हाल को उन्होंने डेडलॉक से ताबीर किया और उसकी वजह उन्होंने ये करार दी कि हुकूमत ने अपोजिशन के टीओआर्स को मुस्तरद कर दिया है मुकम्मल तौर पर, और कहा यह है अपोजिशन को कि दोबारा से असर नो अपने टीओआर्स तश्कील देकर जमा करवाए जाएं। दूसरी जानिब एतजाज अहसन साहब सीनियर रहनुमा अपोजिशन के, उन्होंने आज वजाहत दी, तरदीद की इन मीडिया इत्तलात की कि गुज़श्ता रोज़ कहीं अपोजिशन ने तहकीकात से वज़ीर आज़म का नाम खारिज करने की हामी भरी है। बुनियादी तौर पर हमें देखना यह है कि इस डेडलॉक से छुटकारा किसकी फराखदिली से अब मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब आज ये कह रहे थे कि डेडलॉक को दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेनेट में अपोजिशन लीडर और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा जनाब बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शुक्रिया। एतजाज साहब, ये मेरे सामने प्रेस रिलीज है हुकूमत की आज के इजलास के बाद की, और वो इसमें कह रहे हैं कि जी जो टीओआर्स आप लोगों ने तरतीब दिए 15 निकाती, वो तो कबूल नहीं है, दोबारा से दे दीजिए आप लोग नए बना के। सो गौर कर रही है अपोजिशन इस पर? नहीं, हमें दोबारा से बनाने का तो इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत हमें कहे कि हम नए टीओआर्स बनाएं। हुकूमत ने ये तजवीज़ दी है कि वो ख़ुद एक नए टीओआर्स लाना चाहेंगे। आपको वाक़या याद है कि हुकूमत ने टीओआर्स बना के और मुजव्वज़ा टीओआर्स भेजे थे चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब के पास, और चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको मुस्तरद कर दिया था। और ये वाज़े ख़त में उन्होंने लिखा कि ये प्रैक्टिकल हैं ही नहीं, इनसे ओपन एंडेड इतने ज़्यादा हैं कि साल लग जाएंगे इंक्वायरी में, और ये मुनासिब नहीं है। अब हुकूमत, हमने अपने टीओआर्स दिए, हमारे टीओआर्स जो हैं वो बड़े जामे हैं, बड़े वाज़े हैं, बड़े प्रिसाइस हैं और बड़े टू द पॉइंट हैं। और हमारे 15 टीओआर्स थे सवालात की सूरत में। उनमें हर वो रिस्पोंडेंट जिसका नाम, हर वो शख्स जिसका नाम पैनामा पेपर्स में आया है, वो उसके वालिदैन, उसके बच्चे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, उसकी बीवी या उसका शौहर जो भी हैं, वो उनको लाजिम है कि वो उन सवालात का भरपूर जवाब दे और तमाम कवायफ अपने इनकम टैक्स के, अपने असासों के, अपनी ऑफशोर कंपनीज़ के, अपनी तमाम और 1985 से 2016 तक दे। इनमें हुसैन नवाज़ और मरियम नवाज़ साहबा का चूँकि नाम आया है पैनामा लीक्स में, तो उनके वालिदैन भी खुद ही उसमें आ जाते हैं हमारे उस दायरे में। क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने जब अपना पहला खिताब किया पैनामा लीक्स पे अपने कौम से, तो उन्होंने ख़ुद ये फरमाया कि जिसने नाजायज़ दौलत छुपानी होती है वो अपने नाम पे उस दौलत को नहीं रखता। तो अपने नाम पे तो कोई नहीं रखता, बच्चों के नाम पे रखते हैं। मरियम नवाज़ साहबा डिपेंडेंट दिखाई हैं मियाँ नवाज़ शरीफ ने, उन्होंने रखा है, उनके वालिदैन लिहाजा ख़ुद इसमें आते हैं। तो हमने ये पेशकश की थी, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ा ये कह रही थी कि आपने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का नाम लिख दिया। हमने कहा वो नाम हटा दें। वो हमारा ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था, और पता नहीं यानी आपने रिस्पोंडेंट की तारीफ में तरमीम की हामी भरी थी?
رسپونڈنٹ کی تعریف میں نہیں، رسپونڈنٹ تو ہر وہ شخص جس کا پینما لیکس میں نام آیا اور فیملی کی تاریخ تھی کہ اس کے والدین اور بچے اور اس کی بیوی اور شوہر، بیوی یا شوہر. اب اس میں میاں نواز شریف صاحب خود آ رہے تھے، کیونکہ حسین کا نام آئے، مریم کا نام آئے، تو میاں نواز شریف کا نام اس میں ہماری ڈیفینیشن اور ہمارے ٹی او آرز کے تحت اس حوالے سے کہ جو وزیر اعظم نے خود کہا کہ کوئی اپنے نام پہ نہیں رکھتا جس نے ناجائز دولت بنائی ہو، تو اس پہ ان میں وہ خود آتے تھے. تو انہوں نے یہ گورنمنٹ پروپیگنڈا پچھلے 1 مہینے سے کر رہی تھی. 2 مئی 3 مئی کو جب ہم نے یہ ٹی او آرز دیے تھے، پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ جی یہ وزیر اعظم کے نام لکھا، وزیر اعظم کا نام لکھا. ہم نے کہا وہ نام کاٹ دیں. پھر تو آپ مان جائیں، سمارٹلی پلے کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جب نام آ ہی جانا ہے بل واسطہ ہے بلا واسطہ، پھر تو اپوزیشن مان جائے وزیر اعظم کا نام نکالنے پہ. بہت خوب آپ نے بات کی. یہی اسی لیے تو ہم اس حوالے سے مانے تھے کہ آپ ہمارے 15 ٹی او آرز کو مان لیں، ان کویسچنز کو آپ مان لیں، تو ہم میاں نواز شریف صاحب کا نام، ان کا جو براہ راست نام آتا ہے وہ بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. اور یہاں تک ہم نے لچک دکھائی کہ اگر ہمارے ٹی او آرز مان لیے جائیں تو اس میں ہم دو ایک ایسے تھے جو کہ پھر میاں نواز شریف سے متعلق تھے، ان کو بھی نکال دیتے ہیں. 13 تو ہمارے مان لیے جائیں. اور پھر ہم نے کہا، آج بھی کہا کہ گورنمنٹ چاہے تو ان میں جتنے اضافی کرنا چاہتی ہے، جس قدر اضافی ٹی او آرز کرنا چاہتی ہے، 5 کرے، 10 کرے، 20 کرے، ہمارے ساتھ وہ ہمیں تجویز دے، ہمارے سامنے رکھے، ہم ان پہ کھلے دل سے ڈسکس کریں گے. اعتراض صاحب ایک وضاحت درکار ہے. یہ حکومت نے آج اپنے اعلامیہ میں جو لکھا ہے، پریزنٹ فارم اینڈ پروپوز ٹو سبمٹ ری آرٹیکولیٹڈ فریش پروپوزلز، یہ حکومت نئے ٹی او آر دینے کے لیے حامی بھر رہی ہے، آپ لوگوں کو تجویز دے رہی ہے، دعوت دے رہی ہے؟ نہیں، حکومت اچھا، یہ حکومت نے اپنے لیے رکھا ہے کہ وہ نئے ٹی او آر دے. ہم نے اپنے 15 ٹی او آرز کو حتمی رکھا ہے، لیکن ہم اس میں اضافہ کے بالکل کھلے طور پہ کہتے ہیں کسی اور کوئی ہمارے سے کمی رہ گئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسے بندے کا ہونا چاہیے جس کو ہم شاید خدا نہ خواستہ بچا رہے ہوں، تو آپ اپنے ٹی او آرز جتنے چاہتے ہیں وہ لے آئیں. پر ہمارے 15 ٹی او آرز جو ہیں وہ بڑے اسپیسیفک اور پوائنٹڈ اور پریسائز ٹی او آرز ہیں، جو یکساں جن کے پینما لیکس میں نام آئے ہیں، پینما پیپرز میں، وہ 630 لوگوں پہ یکساں بشمول جناب حسین نواز شریف اور محترمہ مریم صاحبہ پر یکساں اپلائی کریں گے، اور ان کے ریلیٹیوز پہ بھی یکساں اپلائی کریں گے. کوئی امتیاز نہیں ہوگا، کوئی تمیز نہیں ہوگی، کوئی بڑے چھوٹے کا ذکر نہیں ہوگا. اور سب سے پہلے وزیر اعظم کے خاندان سے یہ کام شروع ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم خود بار ابھی لندن میں اترے ہیں ابھی حال میں، اور انہوں نے وہاں بڑا فخریہ کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اپنے اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے. تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے لیے میں نے پیش کر دیا. آپ نے کہا کہ جی کوسچن نمبر 12-13 سے ہم دستبردار ہو سکتے ہیں ٹی او آر میں، حکومت کی پریس ریلیز بتا رہی ہے. سو اس آفر سے بھی دستبردار ہو گئی ہے اپوزیشن؟ حکومت کی پریس ریلیز اگر یہ بتا رہی ہے تو یہ حکومت کو اختیار نہیں ہے بتانے کا. پر اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم نے اس طرح کہا ہے کہ اگر 13 منظور کر لیے درج ہے اس میں، منظور کر لیے جائیں تو پھر ہم ان پہ دستبرداری سے کو خاطر میں لا سکتے ہیں. پر اگر 13 ہمارے من و ان جس طرح ہیں ٹی او آرز، اور ان میں سے میں ایک آدھ آپ کو پڑھ دوں جو بڑا کلیئر ہے. پہلا ہے ٹی او آر ہمارا، واٹ پراپرٹیز آر ہیلڈ بینیفیشلی، بے نامی اور ادروائز bought and sold by the respondent، یعنی جس کا نام آیا ہے ٹی او آر. یہ بڑے واضح ہیں. نہیں آپ پلیز مجھے ذرا یہ مکمل کر لیں دیں. بے نامی اور ادروائز bought and sold by the respondent and his family during the period 1985 to 2016. اور فیملی کو ڈیفائن جیسے میں نے کیا، ہم نے کہا عرض کیا وہ کیا ہے. اس میں اب اخبارات نے اتنا، جو خاص کر پرو نواز شریف اخبارات ہیں، اچھال کے کہ جی دستبردار ہو گئے، جیسے آپ نے کہا
کہ یہ ہمیں کلیورلی کرنا چاہیے. ہم نے رسپونڈنٹ اینڈ فیملی لکھا ہوا ہے, فیملی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس میں نواز شریف صاحب کا نام اضافی ہو جاتا ہے. ہم نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں, کیونکہ حکومت کی ٹیم بڑی سینسٹیو ہے پیناما پیپرز کے نام سے. پیناما 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 ان کے لیے بڑی گھنٹیاں بج جاتی ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے اعتراض, میں ایک مختصر بریک لے لوں. بظاہر ہمیں حکومتی پریس ریلیز اور اپوزیشن کی پریس کانفرنس, اس میں جو ایک باریک فرق دکھائی دے رہا ہے ناظرین, اس پر ذرا بات کرتے ہیں اعتراض صاحب سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز صاحب, اس صورتحال کو ظاہری بات ہے آپ سمیت اپوزیشن رہنما ڈیڈ لاک قرار دے رہے ہیں, جو بظاہر بہرحال بہت سخت ورڈ ہے. حکومتی پریس ریلیز کسی ڈیڈ لاک کا حوالہ نہیں دے رہی. سو اگر میں آپ سے پوچھوں آج کے اجلاس کے بعد آپ کی کیفیت یا فیلنگ ہے کیا, تو ہمیں کیا بتائیں گے آپ؟ کہ حکومت ہمارے 15 جو سوال ہیں ان سے کتراتی ہے, اور وہ صرف میاں نواز شریف صاحب ہی نہیں بلکہ ان کی فیملی کو بچانے کی کوشش میں ہے. اور یہ بڑا اور اب وہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح اتنا ویگ کر دو, اتنا انسپیسیفک کر دو. انکوائری کا دائرہ اگر 3 جج سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, تو اس کو اتنا بڑھا دو کہ جس نے غبن کیا ہے, جس نے بینک فراڈ کیا ہے, جس نے بینک سے قرضہ لے کے واپس نہیں کیا, جس نے رائٹ آف کرایا ہے, جس نے رشوت خوری کی ہے, جس نے, اس سب کو اس میں ڈال دو. اب ایک کمیشن, ہزارہ کیا لاکھوں کیس اس وقت چل رہے ہیں پاکستان میں مختلف عدالتوں میں, ماتحت عدالتوں میں, ہائی کورٹوں میں, سپریم کورٹ میں, بلکہ زیادہ تر ماتحت عدالتوں میں ٹرائلز چل رہے ہیں ان کیسز پہ, فوجداری مقدمات. اب وہ کیا سارے کے سارے کمیشن کے سامنے آ جائیں گے؟ یعنی اتنی دھول اڑاؤ کہ کچھ نظر ہی نہ آئے. ہم فوکس رکھے ہوئے ہیں پیناما لیکس پہ. پیناما یہ پارلیمنٹری کمیشن کا عنوان جو ہے خود حکومت نے اور اسپیکر صاحب نے جو دیا ہے وہ ہے پارلیمنٹری کمیٹی آن پیناما پیپرز ایٹسیٹرا وغیرہ. مطلب ہے ساتھ اس کے علاوہ جو کوئی چیز آف شور کمپنیوں کا ایشو ہو جائے زیادہ سے زیادہ, یہ پیناما پیپرز کو چھوڑ کے ایٹسیٹرا جو ہے, جو دم ہے ہاتھی کی, اس کو ہاتھی پورا سمجھتے ہیں, اور جو مین ہاتھی ہے وہ پیناما پیپر اس طرف وہ چاہتے ہیں کہ اس سے صرف نظر کیا جائے. تو یہ ممکن نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ کیفیت میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اس کو اگر ڈیڈ لاک کہہ رہے ہیں تو یہ سخت ورڈ ہو جاتا ہے. ایک صورتحال آپ کو بہتر ویسے آپشنز معلوم ہوں گی ڈیڈ لاک توڑنے کی, مگر حکومت یہ کہہ رہی ہے اپنی پریس ریلیز میں ہم نے تو پیرا وائز جواب دے دیا آپ کے ٹی او آرز کا. سو اگر پیرا وائز جواب آ گیا تو ری آرٹیکولیٹ کیے جا سکتے ہیں اپوزیشن کے ٹی او آرز کو, حکومت کے جواب کو انکارپوریٹ کر کے ایک فریش سیٹ آف ٹی او آر دیا جا سکتا ہے. نہیں, یہ پیرا وائز جواب ٹی او آرز کا کوئی نہیں آیا, بالکل نہیں ہے. یہ جو انہوں نے دیا ہے وہ ہے پیرا وائز رپلائی ٹو جوائنٹ اپوزیشن سبمیشن آن ٹی او آرز ڈیٹڈ 26 مئی 2016. یہ ایک ہم نے انالیسس کیا تھا گورنمنٹ کے ٹی او آرز جو ہیں وہ کس طرح کس پیرائے سے سپریم کورٹ نے مسترد کر کے واپس اس کا جواب ہے. حکومت اصرار کرتی ہے, یہ اس کا جواب ہے, اور حکومت اصرار پھر بھی کرتی ہے کہ سپریم کورٹ نے مسترد نہیں کیا. اگر مسترد نہیں کیے تو سپریم کورٹ کمیشن بنا دی ہوتی, کمیشن سپریم کورٹ نے وہ واپس بھیجے, مسترد کر کے واپس بھیجے, پر حکومت بس اپنی منمانی کرنا چاہتی ہے. اور منمانی کیوں؟ اعتراض صاحب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں منمانی؟ پریامبل پر اتفاق ہوتا ہے, اپوزیشن کہتی ہے جی ہماری فراخ دلی سے اتفاق ہوا, ڈیڈ لاک آتا ہے, حکومت پر الزام چلا جاتا ہے. حالانکہ حکومت تو مانی ہے کہ جی 56 کے بجائے 2016 انکوائری ایکٹ کے تحت ہم ایک نئی قانون سازی کر لیتے ہیں. سو یہ وکٹری نہیں ہے آپ کی, حکومت نے مانا نہیں ہے؟
نہیں، یہ تو سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے، وہ تو اس لیے ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کیا، جو ہمارا موقف تھا وہ سپریم کورٹ نے کہا نیا قانون بناؤ، یہ ہمیں کوئی کنسیشن نہیں دے رہے. ہم نے کنسیشن دی کہ ابتدائیہ جو ہے پریمبل جو ہے اس پہ ہم نے کہا بھئی آپ کی بات مان لیتے ہیں، پر جو ہمارا مقصد تھا وہ ٹی او آر سے ہے، ٹرمز آف ریفرنس سے ہے، انکوائری کے سکوپ سے ہے، کن کی انکوائری ہونی ہے ان کے بارے میں ہے. اور پیناما پیپرز اس کا بنیادی ایک احاطہ ہے جس کے تحت ہونی ہے. اور پیناما پیپرز میں وزیر اعظم صاحب کے خاندان کے بچوں کے نام آئے ہیں. وہ کس طرح ان سے آغاز نہ ہو انکوائری کا، اور کس طرح ان کو چھوڑا جائے، اور کس طرح ان کی فیملی، جب وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ ناجائز دولت اپنے نام پہ نہیں رکھی جاتی. یہ حسن اتفاق ہے کیا ہے؟ کل تک آپ فرما رہے تھے کہ اپوزیشن نے ماحول کو خوشگوار رکھا ہوا ہے، تو وہ جب تک خواجہ آصف صاحب تھے کمیٹی میں تب تک ماحول خوشگوار تھا، آج زاہد حامد صاحب آئے ماحول بدل گیا، یہ حسن اتفاق ہے؟ یہ حسن اتفاق ہے. بہرحال خواجہ صاحب نے جب تک وہ 2 دن رہے کوئی ایسا ماحول کو یقیناً بگاڑا نہیں. اور زاہد حامد صاحب اور جو اپنا ڈار صاحب ہیں، وہ پیناما پیپرز کی جو صحیح تفتیش اور تحقیق ہے جس پہ فوکس ہونا چاہیے، جو پہلا پیراگراف ہے اس موشن کا جو پارلیمنٹ نے، سینٹ نے اور نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے، جو نام ہے پارلیمنٹری کمیٹی آن پیناما پیپرز ایٹسیٹرا، خود جو ابتدائیہ بنایا ہے گورنمنٹ نے، جس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، اس کا پہلا پیراگراف ہے پیناما پیپرز پہ. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی انکوائری ہو، پیناما پیپرز کی انکوائری نہ ہو. ہم کہتے ہیں جس کا بھی نام پیناما پیپرز میں آیا اس کی آپ انکوائری کریں. اس پر ایک سوال ہے. آپ کل کہہ رہے تھے ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس بہرحال ان کیمرہ ان کی پروسیڈنگز پروٹیکٹڈ ہیں، سو قوم کو مایوس نہیں کرنا، اس لیے اپوزیشن نے سوچا یہ مرحلہ وار مایوس کیا جائے روزانہ پریس کانفرنس کر کے. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ کل ہمیں ذرا پرسوں میر حاصل بزنجو صاحب نے نکل کے باہر پریس سے بات چیت کر دی، جس کو ہمیں وضاحت کرنی پڑی. کل تو خود جناب اسحاق ڈار صاحب نے میڈیا ٹاک کی. ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا میڈیا کے سامنے جانے کا، اور انہوں نے کہا کہ پریمبل مان لیا گیا ہے، اپوزیشن نے مان لیا ہے. اور دوسری جو زیادہ سگنیفیکنٹ بات تھی، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن 15 میں سے 2 پوائنٹس پہ 2 سوالوں پہ دستبردار ہو گئی ہے. ہم دستبردار نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے 15 میں سے 13 مشروط آمادگی ٹورڈز دا ویری اینڈ اعتزاز صاحب شاہ محمود قریشی صاحب یہ فرما رہے تھے ان اجلاسوں سے پہلے کہ جی پاکستان تو کمیشنز کا قبرستان ہے اور حکومت سے کوئی امید نہیں ہے. سو ایز آف ناؤ آپ شاہ صاحب سے متفق ہیں یا آپ ان کو سمجھائیں گے کہ اتنی مایوسی اچھی نہیں ہے، ابھی تو صرف 3 اجلاس ہوئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی بالکل درست بات کر گئے ہیں، کیونکہ اس ماحول میں جس میں آپ تیاری نہیں ہے پیناما پیپرز کے بارے میں 15 سوالوں کو دیکھنے کے لیے بھی، اور مسترد کر رہے ہیں. آپ کے اپنے سوالات جو ہیں وہ سارے مسترد ہو چکے ہیں سپریم کورٹ سے، ہمارے دیکھنے کو تیار نہیں، کہتے ہیں نئے بنائیں گے. وہ کیا نئے بنائیں گے؟ اور ساری کوشش ہے کہ ایک فیملی کو بچانے کی اس میں، تو اس سے تو مایوسی ہوگی. لیکن اس کمیشن میں اور کمیشن کے دائرے میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان کو ہمارے ٹی او آرز میں رکھا ہوا ہے، پہلے دن سے رکھا ہوا ہے. ان میں ہم نے کوئی ترمیم نہیں کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت اگر چاہے تو جتنے اپنے ٹی او آرز ہمارے خلاف چاہے آتے ہوں، کسی کے خلاف ہوتے ہوں، اپنے ٹی او آرز ان میں اضافی ایڈ کر دے، ان کا اضافہ کر دے، ہمارے سے ڈسکس کرے، تجویز کرے. ہم زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہوں گے. پر 15 ٹی او آرز جن میں پوائنٹڈلی رسپونڈنٹ اینڈ ہز فیملی ہیں، ان پہ کوئی
مطلب ہے کمی نہیں ہوگی، کمپرومائز نہیں ہو بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، فصاحت کے ساتھ بتا رہے تھے، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ اپوزیشن کے تیار کردہ 15 ٹی او آرز میں کمی نہیں ہوگی، حکومت اگر چاہتی ہے تو ان میں اضافہ کر سکتی ہے اپنے مرضی کے ٹی او آرز کا۔ پروگرام میں شامل کریں گے ناظرین ایک بریک، اور پاکستان میں شعبہ صحت کے اشاریے کتنی پریشان کن پکچر پینٹ کرتے ہیں، کچھ اس پر بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ناظرین، دنیا بھر میں اس امر پر اتفاق ہے کہ کسی بھی ملک میں حقیقی معنوں میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے صحت کے اشاریے بہتر بنائے جائیں، اور جب ہم صحت کے اشاریوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ماں اور بچے، زچہ بچہ کی صحت کے اشاریوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے جب ہم جنوبی ایشیا میں ممالک کا جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان میں زچہ بچہ صحت کے اشاریے ہمیں خراب ترین دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ پاکستان کے زچہ بچہ صحت کے اشاریے بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ اور نیپال سے بھی برے ہیں، اور اس کا ایک جواز تو یہ دیا جاتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو اپنے جی ڈی پی کا، بجٹ کا کم ترین حصہ صحت کے لیے مختص کرتے ہیں۔ وہ اہداف جن کو ملینین ڈیولپمنٹ گول یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کہا گیا، پاکستان نے اپنے یہاں ماں یا بچوں کی اموات کو کہاں تک لمٹ کرنا تھا، محدود کرنا تھا 2015 میں، اب ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو صورتحال کی خرابی کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ یعنی زچگی یا پریگننسی کے دوران پیچیدگی کی وجہ سے ماں کا انتقال ہونا، 2015 میں پاکستان کو ان اموات کو ہر 1 لاکھ میں سے 140 تک محدود کرنا تھا، لیکن جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق یہ اس وقت بھی 270 اموات فی 1 لاکھ کیسز سے زائد ہیں۔ اسی طرح بچوں کی اموات، ایسے بچے جو 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پاکستان میں انتقال کر جاتے ہیں، جن کو ہم چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ سے تعبیر کرتے ہیں، پاکستان نے 2015 میں ان کو ہر 1000 بچوں میں سے 45 تک محدود کرنا تھا، اس وقت یہ تعداد تقریباً اس کے 2 گنا یعنی 46 کے قریب ہے۔ اسی طرح نیونیٹل مورٹیلٹی ریٹ یعنی پیدائش کے 1 ماہ کے اندر پاکستان میں جو بچے انتقال کر جاتے ہیں، 2015 میں پاکستان نے اس کو ہر 1000 میں سے 25 بچوں کی وفات تک محدود کرنا تھا، لیکن یہ تعداد بھی اس وقت 2 گنا سے زائد ہے۔ اس وقت پاکستان میں 54 بچے ہر 1000 میں سے ایسے ہیں جو پیدائش کے 1 ماہ کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ یعنی وہ بچے جو پیدائش کے بعد 1 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، پاکستان نے 2015 میں ان کو 40 کی تعداد تک محدود کرنا تھا، اور اس وقت یہ تعداد تقریباً 80 کے قریب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پیسے نہیں خرچے گئے، بین الاقوامی تنظیموں سے پیسے نہیں آئے، لیکن افسوس کے ساتھ صورتحال خاطر خواہ بہتر نہیں ہوئی ہے۔ اس کے اسباب پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پونم دردانہ، آپ عالمی ادارہ صحت پاکستان WHO پاکستان کی MNCH میٹرنل نیونیٹل اینڈ چائلڈ ہیلتھ یعنی زچہ بچہ صحت پروگرام کی کنسلٹنٹ ہیں، اور پشاور سے میرے ساتھ موجود ہیں صوبائی کوارڈینیٹر برائے زچہ بچہ پروگرام ڈاکٹر صاحب گل صاحب۔ میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر میں آپ سے آغاز کروں، کچھ اعداد و شمار میں نے بتائے ہیں، WHO پاکستان میں زچہ بچہ صحت کے حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے، صورتحال کتنی خراب ہے؟ جیسے کہ آپ نے خود ہی ابھی بتایا ہے کہ ماں اور بچے کی جو صحت ہے اس کے اعداد و شمار اس وقت تمام ایسے شرح اموات ہیں جن کی وجوہات کا سدباب بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حمل کے دوران کی جو پیچیدگیاں ہیں یا بعد از حمل جو پیچیدگیاں ہیں، اسی طرح جو نوزائیدہ بچے ہیں ان میں بیمار بچے یا جو بچے کسی پیچیدگی کے باعث ہسپتال پہنچتے ہیں، وہاں پہ ان کی جو تاخیر ہو جاتی ہے ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے، یا اس کے علاوہ ان کی ڈاکٹر کی عدم موجودگی یا ڈاکٹر کی وہ جو ریکوائرڈ سکلز ہیں اس کی عدم موجودگی کے باعث ان بچوں کی اموات ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے عالمی ادارہ صحت کی بہت سارے لیولز پہ کام کر رہا ہے، جس میں صوبائی لیول بھی ہے اور نیشنل لیول بھی ہے۔ ہم تمام پاکستان میں سک نیو بورن کیئر کے حوالے سے، جس میں ہم بیمار بچوں کی جو کیسے مینجمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے ٹریننگز کرا رہے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں پمس میں ہوتی ہے، اور اس میں جو تمام ایسے اضلاع سے ہمارے ڈاکٹرز آتے ہیں جن میں پنجگور، لسبیلا، سبی، ہمارے پاس فاٹا سے آتے ہیں، KP سے آتے ہیں، سندھ سے، بدین اور اس کافی دور افتادہ علاقوں سے، اور ان کی ٹریننگ کے بعد ہم ان کو اس
صلاحیت کے ساتھ واپس بھیجتے ہیں. ایک سوال ہے نا آپ کے لیے, فیڈرل لیول پر بھی کام ہو رہا ہے, صوبائی سطح پر بھی کام ہو رہا ہے, یہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا تعین کیا گیا تھا, ان تمام کوششوں کے باوجود یہ ٹارگٹس میٹ کیوں نہیں ہو سکے؟ پرائیورٹیز غلط تھیں یا یہ ان ریئلسٹک ٹارگٹس تھے؟ اس پر کیا اسسمنٹ ہے؟ ان ریئلسٹک ٹارگٹس ان کو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو ایک کامن سوچ ہے وہ یہی ہے جی کہ اگر آپ کمیونٹی اویئرنیس کے حوالے سے دیکھ لیں, وہاں سے لے کے چلیں, پھر ریفرل کے لیول پہ آ جائیے, اس کے بعد آپ جس وقت اگر لوگوں کا فیصلہ کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے کہ ہم نے بچے کو اسپتال تک لے جانا ہے یا ماں کو لے کے جانا ہے, اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے تو وہاں پہ تاخیر جو ہے وہ شرح اموات میں اضافے کا باعث بنتی ہے, اور یہ کمیونٹی کے لیول سے لے کر اوپر تک آ جاتا ہے. جب آپ بعض اوقات آپ ہسپتال پہنچتے ہیں, وہاں پہ آپ کے پاس ڈاکٹر عدم دستیاب ہوتا ہے, یا ڈاکٹر موجود ہوگا, وہاں بجلی نہیں ہوگی, سیزیرین سیکشن کے حوالے سے آپ کے پاس سہولت موجود نہیں ہوگی, پھر وہ مزید تاخیر ہوتی ہے. ان کی وجہ سے یہ تمام ایسے عوامل ہیں جن کا ہم سد باب کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گل, یہ فرمائیے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر آپ ہم سے اعداد و شمار شیئر کر پائیں میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کے یا چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ کے, پھر میں آپ سے اس پر آگے بات کرتا ہوں. اس کے لیے وہ پیسوں کے علاوہ ہماری حکومت نے, صوبائی حکومت نے, میڈمز بیٹھے ہوئے, اس نے CM انیشیٹو, چیف منسٹر انیشیٹو اسپیشل فار دی مدر اینڈ چائلڈ اس کے لیے شروع کیا. اس کے لیے ہم نے ایک نظام وضع کیا, اور میں ٹوٹل آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کیش انسینٹو, یہ PGDP کی, فیڈرل کی یا کوئی ڈونر کیوں نہیں ہے, صرف پختونخوا حکومت کی. ابھی مجھے 30 کروڑ 15 کروڑ پہلے سال میں 15 کروڑ, اس میں 30 کروڑ روپے اس منتھ میں کہ ماں کو پیسے دینا ہے ہر انٹینیٹل وزل پہ 500 روپیز, ٹوٹل اس کو 3000 ملیں گے, اس اور میڈیسن بھی ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں انٹینیٹل کیئر 4 وزٹ اپنے ہیلتھ کیئر جو اسپیشلسٹ ہے اس سے کرا دے, اور وہاں پہ ادھر کارڈ پڑا ہوا ہے, اس کو نقد پیسے دیتے ہیں, اس کو نقد پیسے جو میں آپ سے ریٹ سننا چاہ رہا تھا وہاں کے MMR کا. اچھا, معیار جو آپ نے کچھ بتایا وہ تو کچھ اور طرح سے ہے. یہ ہمارا انڈر 5 ایئر مارٹیلیٹی ریٹ جو ہے یہ ریٹ لیس دین 55% کرنا تھا لائیو برتھ بائی دا ایئر 2018. کرنٹ KP کا ہے 70%. تو اس میں بہرحال یہ ایک گیپ موجود ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجئے. یہ ناظرین جو اعداد و شمار میں نے آپ سے رکھے ہیں, جیسے گل صاحب فرما رہے ہیں, کیوں تمام تر پالیسیز اور اقدامات کے باوجود یہ گیپ بدستور موجود ہے, اس پر دونوں مہمانوں سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر پونم, اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ WHO کے سٹینڈرڈز کیا تجویز کرتے ہیں, بجٹ ایلوکیشن کیسے کرنی ہے, سارا پیسہ انفراسٹرکچر, یہ مشینیں خریدنے پر لگانا ہے, سروسز کی بہتری پر لگانا ہے, کس طرح بجٹ کو تقسیم کرنا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ WHO اس وقت بھی مختلف لیول پہ کام کر رہا ہے, جس میں سسٹم اسٹرینتھننگ بھی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہے, جس میں ہم جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, ڈاکٹر ہیں, نرسز ہیں, مڈ وائفس ہیں, ان کی ہم ٹریننگز کراتے ہیں اور ان کے صلاحیت کو اس لیول پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے جو ان کے موجودہ وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ماں اور بچے کو ایک بہتر صحت فراہم کر سکے. اسی حوالے سے ہم اس کے ساتھ ساتھ جس مشینری پہ یا جس ایکوپمنٹ پہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ ان کو وہاں ان کے رسپیکٹیو ہاسپٹلز میں پرووائڈ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور وہ باہمی اشتراک سے ہو رہا ہے. جیسے یونیسیف کچھ ڈسٹرکٹس میں ایکوپمنٹ دے رہا ہے, اور لائک وائز جو WHO ہے وہ وہاں پہ ان ڈاکٹرز کی, نرسز کی ٹریننگ کرا رہا ہے. اسی حوالے سے ہم IMNCI پہ کام کرتے ہیں, ہم ٹریننگز کراتے ہیں جو کہ انٹیگریٹڈ مینجمنٹ آف چائلڈہڈ النیسز ہیں. اس میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو ایک جو مجموعہ ہے بیماریوں کا, نمونیا, ڈائریا, اس پہ ہم ماں کو بھی تعلیم دیتے ہیں, کمیونٹی کو بھی اویئرنیس دیتے ہیں کہ وہ ایسے سمٹم سائنس کو ڈیٹیکٹ کریں یا ان کو وقت پہ. اویئرنیس کتنی ضروری ہے, کیونکہ ایک چیز کی آگاہی ہوگی, پھر اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی, پھر سپلائی کا کانسیپٹ آئے گا. تو یہ آگاہی کتنی ضروری ہے سچا بچہ صحت کے حوالے سے؟ آگاہی کے بغیر آپ اپنی جب تکلیف کو جانیں گے ہی نہیں, جب آپ یہ شناخت نہیں کر پائیں گے کہ اب مجھے ہسپتال جانا ہے یا اب اس وقت میرے بچے کی یہ کنڈیشن خراب ہو رہی ہے اور مجھے لازمی اس کے لیے
کسی نرس سے ملنا ہے یا کسی ڈاکٹر سے ملنا ہے یا میں نے کوئی ریفرل ایلیمنٹ ڈھونڈنا ہے یا میں نے اپنے لیے کوئی ٹرانسپورٹ ارینج کرنی ہے، تو اس لیول پہ اس کی مطلب یہ انتہائی اہم ہے۔ ابھی ہمارا جو لیٹسٹ ایک چیز ہم ریوائیو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پری سروس IMNCI۔ پری سروس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ IMNCI یا انٹیگریٹڈ مینجمنٹ آف چائلڈہڈ النس، ہم ٹریننگ کراتے ہیں اس پہ۔ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس وقت میڈیکل کالج میں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں، وہ تعلیم کے دوران اس کو پڑھیں، ان کے نصاب کا حصہ ایگزیکٹلی۔ اس سے یہ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو خرچہ یا جو بجٹ ہمارا بعد میں ٹریننگ پہ لگتا ہے وہ اپنے نصاب میں پڑھ کے نکلیں گے اور یہ ان کے نصاب کا حصہ ہوگا، تو جس وقت ایک ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتا ہے تو یہ بجٹ کا ایک بہتر استعمال ہو پائے گا۔ بالکل جی۔ گل صاحب، میں اگر آپ کی جانب آؤں، مجھے ذرا خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتائیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ایک آگاہی کریٹ کی جائے، چاہے وہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہو، برتھ سپیسنگ کے حوالے سے ہو، کیونکہ پھر اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ ایک کریٹ ہوگی جس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ سو امیونائزیشن ہے یا چائلڈ سپیسنگ ہے، اس کے حوالے سے ڈیمانڈ کریٹ کرنا KP میں کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت؟ اخبار کی وساطت سے آگاہی موسم، آگاہی پروگرام ہم نے اشتہارات خیبر پختونخوا MNCH نے مدر اینڈ چائلڈ کے مد میں چلائے تھے، اور ساتھ ہی ہم نے اقدامات، اور ابھی بھی ہمارے ضلعوں میں ہمارے مختلف چینل پہ لوکل لینگویج پہ کہ اپنے حقوق کو، اپنے بچے کے خیال کرنا، اپنے اس کے خیال کرنا، اس کے لیے آگاہی پروگرام جاری ہے۔ گل صاحب، مجھے اگر آپ انتہائی مختصراً بتائیں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کے اندر 102 ارب روپے رکھے گئے پچھلے بجٹ میں، اب ظاہری بات ہے خاندانوں کو پیسے مل رہے ہیں، سو ان پیسوں کے آنے سے لوگوں کے صحت کی سہولت کچھ بہتر ہوئی، لوگوں میں کوئی آگاہی بڑھی، وہ بہتر ڈاکٹروں تک رسائی کر کوئی فرق پڑا اس سے؟ نو سر ایز کمپیئر ٹو میں KP کی بات میں کر رہا ہوں سر، میں جگہ جگہ گیا ہوں، اور ہمارے جو CM انیشیٹو پروگرام ہے اس میں آپ بھی اور ہمارے ویب سائٹ پہ جائے اور لکھ لیں، آپ بھی ڈائریکٹ کلائنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کو یہ چیز ملا ہے نہیں ملا ہے کیا ہے، اپنا کمنٹ اس پہ دے دے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ کچھ بھی وہ نہیں ہے، اور ہمارے ہاں یہاں پہ شروع ہے دوسرے ہمارے۔ گل صاحب مجھے موقع دیجیے گا، ڈاکٹر صاحب میں گفتگو کو یہاں سمیٹنا چاہوں گا۔ یہ پیسے آ رہے ہیں، پروگرامز چل رہے ہیں، لیکن اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جو مطلوبہ نتائج تھے وہ حاصل نہیں۔ کیا مانیٹرنگ میکینزم اچھا نہیں ہے؟ اس کو بنانے کی ضرورت ہے، کیا کریں؟ جب تک ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگی جس میں صحت کے حوالے سے آپ بات کر لیں، تعلیم کے حوالے سے آپ بات کر لیں، سوشل ورک کے حوالے سے آپ سوچ لیجئے، HMIS یا ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کو لے لیں، ریسرچ لے لیں، ان تمام کو اکٹھا ایگزیکٹلی جی جب تک اس کو مکمل طور پہ ایک مربوط طریقے سے اور باہمی اشتراک سے نہیں ایڈریس کیا جائے گا تو اسی طرح ہم خامیاں دیکھتے رہیں گے۔ انڈیویجول ایفرٹ سے کام ٹارگٹ اچیو نہیں کیا جائے۔ ڈاکٹر پونم دردانہ آپ کا، ڈاکٹر صاحب گل آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، صحت کے شعبے کو جب ہم بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں تو چیلنجز کی نوعیت بہت مختلف ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ یہ مالی نوعیت کے چیلنجز ہیں، انتظامی نوعیت کے ہیں، اسٹرکچرل لیول کے، اس کے اندر تمام قسم کے چیلنجز ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں بہرحال بجٹ جب ہم اس کی مختص کرتے ہیں اس کی ترجیحات کو جائزہ لینا ہوگا۔ ایک بات پر اگین ہیلتھ ایکسپرٹس کا اتفاق ہے کہ صحت کے حوالے سے آگاہی کو جب تک پرائیورٹی نہیں دی جائے گی، ایک ڈیمانڈ نہیں کریٹ کی جائے گی، اس کو ایڈریس پورے طریقے سے نہیں کیا جا سکے گا۔ سو اس امید کے ساتھ کہ ہمارے یہاں حکومتیں، اب بجٹ کا موسم شروع ہونے کو ہے، بجٹ ایلوکیشن پر صحت کے شعبے کے لیے خصوصی توجہ دیں گی۔ اس پروگرام سے اتنا ہی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔